बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग की सूरत हाल, अमेरिका ने खार्क जजीरे पर पहला हमला कर दिया है और एक वसी तर हमले की तैयारी के लिए अमेरिका के रिफ्यूलिंग तैयारे बड़ी तादाद में इसराइल पहुंचा दिए गए हैं। ये एक बिल्कुल नई डेवलपमेंट है और ईरान ने शाम में हमला किया है और ख़बरें हैं कि वहाँ जो अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा था, सबसे बड़ा अड्डा पहले था, अब तो ये एक ही अड्डा रह गया, बाकी सारे अड्डे खाली हो गए। वहाँ ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से हिट किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से बताया गया है कि मुतअद्दद जहाज़ तबाह हुए हैं और मुतअद्दद फौजी हिराक हुए हैं और दूसरा साजो सामान भी तबाह हुआ है। इसकी खबर और इससे जुड़ी हुई एक और इससे भी बड़ी खबर और फिर ये कि पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया है, इतला दे दी है, वार्निंग दे दी है कि अगर उन्होंने सऊदी अरब पर मज़ीद हमला किया तो पाकिस्तान हौसियों पर हमला कर देगा। इस बात की इतला बराह रास्त हौसियों को नहीं दी गई बल्कि ईरान को दी गई है और ईरान ने फिर आगे उन तक पहुंचा दी गई होगी। इसके अलावा पाकिस्तान से एक सैंपल के तौर पर 3 बुरी खबरें कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या जा रहे हैं। तो नाज़रीन, बड़ी जंग की तैयारी है और इसराइल में अमेरिका के रिफ्यूलिंग तैयारे बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। अब तक ये जो जंग का नया दौर है जिसमें अमेरिका ने इस मरतबा 6 रातों से मुसलसल ईरान पर बमबारी का सिलसिला शुरू कर रखा है। वैसे ये सिलसिला महीने भर से चल रहा है और इसमें ताज़ा राउंड में अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जिनमें एक जंक्शन भी शामिल है, बंदर अब्बास का जंक्शन, और रेलवे के पुल और शुमाल में एक रेलवे लाइन का पुल, वो लाइन जो सेंट्रल एशिया से होकर चीन चली जाती है, उसको भी तबाह कर दिया है। और ईरान का ये कहना था कि वो अरब मुल्कों पर इसलिए हमले कर रहा है कि ये अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुंचे हैं तो इंतज़ार है कि ईरान इसराइल पर कब हमला करता है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि आज ईरान पर पहले से ज़्यादा बड़ा हमला मुतवक्को है और ये हमला, इस हमले में ईरान का शुमाली और वस्ती इलाका भी हमलों की जद में आएगा। अब तक अमेरिका की ये शौरी कोशिश नज़र आती है कि जनूबी इलाका यानी खलीज फारस की जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर मवासलाती निज़ाम को दरम बरम किया जाए ताकि आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करने की ईरानी सलाहियत कम से कम की जा सके और वो कम हुई है। तो इस डेवलपमेंट के साथ कि इसराइल इतनी बड़ी तादाद में जहाज़ पहुंचे हैं, ये खबर भी है, बल्कि ये अब तक का ताज़ा तरीन वाक़या है कि खार्क जजीरे पर, जो ईरान का सबसे अहम और वाइटल जजीरा है जहां से 90% बरामदात तेल की होती है और वो पूरा जजीरा तेल की तनसीबात से भरा हुआ है, वहाँ हमला किया है। लेकिन हमला जजीरे की सरजमीन पर नहीं बल्कि जजीरे के साहल पर किया गया और ईरान के एक बहुत बड़े टैंकर को तबाह करके डबो दिया गया। यानी उस पर इतनी शिद्दत से हमला हुआ, फायर पावर इतनी शदीद थी कि जहाज़ न सिर्फ तबाह हो गया बल्कि गर्क भी हो गया। और ये ईरान का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज़ था जिसमें टैंकर था, तेल जिसमें जाता था दूसरे मुल्कों में। तो ये एक बड़ा वाक़या हो गया है। यानी खार्क जजीरे पर बहुत शुरू में एक मरतबा दो हमले हुए थे, अमेरिका ने किए थे, उसके बाद फिर खार्क जजीरे पर कोई हमला नहीं हुआ। अब इतने महीनों के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि आज खार्क जजीरे पर भी ज़्यादा बड़ा हमला हो सकता है। और इस बारे में खबरें अभी क्लियर नहीं है कि क्या अमेरिका इन जजीरों पर जो कब्जा करना चाहता है, खार्क समेत खार्क और तुम्ब जजीरों पर, जो खास तौर पर इनका नाम लिया जा रहा था कि इन जजीरों पर अमेरिका कब्जा कर लेगा, और आज की डेट दी जा रही थी। तो लेकिन आज के दिन कोई ऐसी डेवलपमेंट या खबर सामने नहीं आई कि ये कब्जे की कार्रवाई आज से शुरू हो गई। लेकिन आज से ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमले ईरान को अपनी लपेट में लेंगे। अच्छा,
اب جو حملے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر دنیا کی توجہ اس نیٹ ورک کی طرف رہی ہے جو مواصلاتی نیٹ ورک ہے اور جس کو امریکہ نے تباہ کیا ہے، لیکن میری نظر میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے تہران کے مغرب میں پاسداران انقلاب کا جو یونٹ ہے بسیج، جو انٹرنل سیکورٹی اور انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے اور جس نے ہزاروں مظاہرین کو ہلاک کیا تھا، اس کو کہتے ہیں بسیج۔ یہ خفیہ ادارہ جس طرح پاکستان میں آئی ایس آئی ہے، لیکن آئی ایس آئی میں اور اس میں بسیج میں فرق یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے دفاتر پر آئی ایس آئی کا نام نہیں لکھا جاتا، صرف کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے دفتر ہے، یعنی وہ خفیہ رہتی ہے، اپنی موجودگی خفیہ ظاہر کرتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ آئی ایس آئی صرف انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کرتی ہے، مظاہرین پر حملے نہیں کرتی، لیکن بسیج کا کام ذرا مختلف ہے۔ وہ اس کے دفاتر پر کھلے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بسیج کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں جاسوسی بھی ہوتی ہے، انٹروگیشن بھی ہوتی ہے، گرفتاریاں بھی یہ تنظیم کرتی ہے، لاٹھی چارج بھی کرتی ہے، آنسو گیس کہتا ہوں، فائرنگ بھی کرتی ہے، اور گھروں میں گھس کر لوگوں کو اٹھا کر لے جانے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے۔ اور اس پر الزام تو یہ بھی ہے کہ یہ گرفتار شدہ عورتوں سے جیل میں ریپ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا حکم حضرت صاحب نے دیا ہے، کیونکہ وہ کوئی پتہ نہیں گناہ ثواب کے کیا چکر ہے، عقیدے کی بحث میں ہم نہیں جاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریاست کا مخالف ہو دراصل امام کا مخالف ہے، اور جو امام اس طرح کا ہو اس کے ساتھ اس طرح کے کام اگر کیے جائیں تو وہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ اور ایرانی جیلوں میں اسی لیے باقاعدگی سے اور روزانہ کی بنیاد پر ریپ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ اس میں تو کچھ شبہ نہیں، ایمنسٹی کی رپورٹیں، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹیں ساری یہ بتاتی ہیں کہ یہ کام وہاں باقاعدہ بنیادوں پر کیا جاتا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کیا جاتا۔ تو خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ تہران کے مغرب میں بسیج کے 2 ہیڈ کوارٹر تھے، یعنی یہ تہران شہر میں نہیں بلکہ جو تہران کا ایریا بنتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں گریٹر تہران، اس کے ویسینٹی میں 2 بڑے سینٹر تھے۔ ایک کا نام تھا رسول اللہ سینٹر، یعنی حضور کے نام پر یہ رکھا گیا ہے، اور دوسرا تھا امام ہادی سینٹر جو اس سے کچھ فاصلے پر ہے۔ یہ چھوٹا سینٹر ہے امام ہادی سینٹر، اور یہ دوسرا جو ہے وہ پہلے والا جس کا نام لیا میں نے وہ ہے زیادہ بڑا۔ اس بڑے والے ہیڈ کوارٹر پر اتنی شدت سے میزائل ٹکرائے کہ وہاں بسیج کے 300 اہلکار افسروں سمیت 300، یہ کچھ چھوٹی تعداد نہیں ہے، مارے گئے، 300 سے بلکہ زیادہ مارے گئے، اور یہاں 600-700 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی تھیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ دوسرا سامان جو اس کے ساتھ ملک کا سٹور ہوتے ہیں، ڈپو ہوتے ہیں، مینٹیننس کے سینٹر ہوتے ہیں، آلات جہاں رکھے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ یعنی یہ سینٹر پورے کا پورا ریز ٹو ارتھ کر دیا گیا۔ اور دوسرا سینٹر جو تھا جس کا نام ہے امام ہادی سینٹر، یہ بھی اسی ویسینٹی میں گریٹر تہران کے علاقے میں کچھ فاصلے پر ہے، یہاں بھی تباہی ہوئی ہے، اور یہاں جو ہلاک شدگان ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے، یعنی کہ کم سے کم 30-35 اہلکار اور افسر یہاں بھی مارے گئے اور یہاں بھی مالی نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ 30-35 کی گنتی اور 300 کی گنتی میں بڑا فرق ہے، اور یہ 2 سینٹر صاف کر دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ اس جنگ میں میری نظر میں یہ زیادہ بڑا نقصان ہے، کیونکہ پل دوبارہ مرمت ہو جاتے ہیں اور سڑکیں بھی دوبارہ بن جاتی ہیں، ریلوے لائنیں ٹوٹی ہو وہ بھی تعمیر ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں بسیج کے جو افسر اور جوان مارے گئے ہیں، یہ جو ہے اس کی بھرپائی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے جو مورال ڈاؤن ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اچھا، اس سے جڑی ہوئی ایک خبر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ الگ ہے، یہ ایران کے جو کلرچی کا سسٹم ہے اس میں ایک مشہور مولانا صاحب ہیں محمد رضا نصیری، یہ یزد کے جو ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے، یزد کے چیف مولانا بھی ہے، یعنی وہاں کے جو چیف خطیب جن کو کہنا چاہیے۔ تو ان کا ایک بیان ہے جس سے سارے ایرانی میڈیا نے نشر کیا ہے کہ ایران میں حجاب آرڈیننس کی، یعنی حجاب کا جو قانون ایران کی حکومت نے بنایا ہوا ہے، اس کے خلاف ورزیاں اب ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی ہیں، اور عورتیں بہت زیادہ خلاف ورزی کر رہی ہیں، بے حجاب سڑکوں پر نکل رہی ہیں اور وارننگز کی پرواہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے
متعلقہ اتھارٹیز کو حکم دیا ہے کہ ان عورتوں پر سختی کی جائے۔ اچھا، یہ بسیج کے کیمپس میں تباہی کی خبر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ تھوڑا غور کریں، آپ کو بھی تعلق سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ پچھلے مہینے بھی خبر آئی تھی، پچھلے مہینے نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے بھی خبر آئی تھی کہ ایران میں عورتوں نے حجاب کی پابندیاں اڑا دی ہیں۔ اب وہ آزادانہ بغیر دوپٹے کے بلکہ ایسے لباس میں گھومتی ہے جو لباس ایران کے مولانا حضرات کے نزدیک قابل اعتراض ہے، یعنی کہ قانون کا خوف وہاں اڑ گیا ہے۔ اچھا، اب تعلق یہ ہے، تعلق کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر کوئی عورت کے سر سے دوپٹہ سرکتا تھا تو ادھر سے پاسداران انقلاب کے 4-5 مسٹنڈے آ جاتے تھے اور اس عورت کو یا تو گولی مار کر ہلاک کر دیتے تھے یا ڈنڈے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ یہ پورے ایران میں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، عورتیں نکل آئی ہیں اور ان پر کوئی لاٹھی چارج کرنے والا ہے، نہ کوئی فائرنگ کرنے والا، نہ انہیں کوئی ڈیٹین کر کے بسوں میں بند کرنے والا، پرزنرز وین میں ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آتا یا بہت کم نظر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امریکی حملوں کی لہر آئی ہے، اس کے بعد سے پاسداران اور بسیج والے اپنے ٹھکانے بدلتے رہنے پر مجبور ہیں۔ آج ایک جگہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک جگہ قیام پذیر ہے، تو صبح انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس پر تو حملہ ہو سکتا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کر کسی دوسری پناہ گاہ چلے جاتے ہیں، یہ دوسرے سینٹر چلے جاتے ہیں۔ یعنی پاسداران کو ایران کے اندر اب اپڑی پڑ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے قانون کی جو رٹ ہے، جو ان کا قانون ہے، جو بھی قانون ہے غلط ہے یا صحیح ہے، اس قانون کی رٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور عورتوں کو خاص طور پر ایک برسوں کا جو ان کا ایک اندر کا غبار ہے، ایک گھٹن ہے، کیونکہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے مولانا حضرات اس سے زیادہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عورت اوپر سے لے کر نیچے تک اس طرح وہ نقاب میں ہو جیسے اس نے ایک بوری بند لاش چل رہی ہو سڑکوں پر، اس طرح عورت کو سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ پابندیاں پھر عورتوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور وہ ریئیکشن میں آ کر پھر وہ کام بھی کرتی ہیں جو کہ غیر شرعی ہے۔ مثلا وہ ایسا لباس پہن لیتی ہے جو واقعتاً غیر ساتر ہوتا ہے اور جس کی شریعت میں اجازت نہیں، لیکن ایک ریئیکشن انہوں نے دینا ہوتا ہے اور وہ دے دیتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز، آپ کو یاد ہوگی کہ جب علی خامنہئی کے مرنے کی خبر کی تصدیق ہوئی تو ایران میں کس حد تک عوامی جشن منایا گیا تھا، اور ان میں سب سے آگے عورتیں تھیں، اور ان عورتوں نے اپنے لباس لہرا لہرا کر یعنی ایسی حرکات کی کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مہذب حرکات ہیں یا غیر اسلامی حرکات ہیں، لیکن وہ دراصل ایک قسم کا رد عمل تھا، ایک قسم کا گھٹن کی فضا کو توڑتے ہوئے ان سے اس طرح کی حرکات سرزد ہوئیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ ان پاسداران انقلاب ایک تو وہ ہیں جو ڈیوٹی پر ہیں، ڈیوٹی سے مراد یہ ہے کہ مثلا جو جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر شہروں کے اندر کچھ مقامات پر مرتکز ہیں کہ اگر عوامی جلسے جلوس نکلنے شروع ہو جائے، جو ابھی تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن وہ تیار بیٹھے ہیں، لیکن ان کی آزادانہ موومنٹ اس طرح اب نہیں رہی جس طرح پہلے تھی، جس کی وجہ سے تو یہ چیز جو ہے یہ ایرانی سسٹم کے لیے ایک خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو حالیہ بمباری سے ایران کا انفراسٹرکچر جس طرح تباہ ہوا ہے، اس کا اظہار وزیر توانائی کے بیان سے بھی ہوتا ہے۔ اس نے اپیل کی ہے عوام سے کہ وہ بجلی کم سے کم خرچ کریں، کیونکہ بجلی کے ہمارے بہت سارے جو مرکز ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، جہاں ایک بات ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارے انفراسٹرکچر پر حملے ہوں تو حوثی حرکت میں آ جائیں۔ حوثی ابھی تک جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں حرکت میں نہیں آئے، تو حوثی سے جڑی ہوئی ایک خبر یہ بھی ہے، اور آپ نے پڑھ لی ہوگی، اخبارات میں ابھی آ گئی ہے اور مختلف چینلز پر بھی آ گئی ہے کہ پاکستان نے ایران کو یہ اطلاع دی ہے کہ آپ سے تو ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا تو پھر ہم سعودی عرب میں اس کا جواب دیں گے، یعنی حوثیوں پر جوابی حملہ کریں گے۔ تو یہ خبر ظاہر ہے حوثیوں کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ اگر ایک تربیت یافتہ بہت زیادہ سکلڈ قسم کی پروفیشنل آرمی کے ساتھ ان کا سابقہ پڑا تو پھر وہ فائٹ بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام تو ہے۔ دوسری طرف ایران کی معیشت کے حالت کے بارے میں 2 خبریں بڑی خوفناک ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ ڈالر 19,18,000 ریال کا ہو گیا ہے. یہ اب تک کی ریکارڈ خبر ہے کہ 19,18,000 ریال ایک ڈالر میں آتے ہیں. تو مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ ایران میں صرف 3% گھرانے، 3% آبادی سمجھ لیں، 3% گھرانے اس قابل رہ گئے ہیں کہ وہ فل باسکٹ خریداری کر سکیں. فل باسکٹ سے مراد کہ باورچی خانے کا مہینے بھر کا جو راشن ہے اسے فل باسکٹ کا نام دیا گیا. تو یعنی صرف 3% گھرانے اب ایسے رہ گئے ہیں جو مہینے بھر کا راشن خرید سکتے ہیں. اس سے زیادہ خریداری کی طاقت ان میں بھی نہیں ہے. باقی 97% وہ ہیں جنہوں نے کٹوتی کی ہے. کٹوتی سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر کسی گھر میں مہینے کی 4 کلو چینی آتی تھی کچن میں اندازے سے کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ایک گھر میں مہینے کے اندر کتنی چینی کنزیوم ہوتی ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر 4 کلو چینی مہینے میں آتی تھی تو اب وہ 2 کلو لیتے ہیں، 2 کلو، اور یعنی 50% انہوں نے بچت کی ہے. اسی طرح چائے کی پتی دن میں اگر کسی کے گھر میں 4 مرتبہ چائے بنتی تھی تو اب 2 مرتبہ بنتی ہے. اور روٹیوں کا پیڑا انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے تاکہ 1 کلو روٹی کی جگہ 1 کلو آٹے کی جگہ 3 پاؤ آٹا خرچ ہو. روٹی بھی انہوں نے کم کر دی ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اضافی ہوتی ہیں وہ انہوں نے ویسے ہی ختم کر دیے. مثلا روٹی کے ساتھ ہر گھر میں ٹماٹر کھیرے وغیرہ کا سلاد کھایا جاتا ہے، تو ٹماٹر کھیرا بند کر دیا، اس کی جگہ وہ پیاز استعمال کر رہے ہیں کہ صرف پیاز اور کھانا اور پیاز، اور کھانے کی مقدار بھی کم، سالن کی پیالی میں سالن کم، اور روٹی کا وزن بھی کم اور روٹیوں کی تعداد بھی کم. یہ ایران کی صورتحال ہے، اور یہ اس مولوی گروپ کی بدولت ہے جو ایران پر قابض ہے. اور مولویوں کو اس مہنگائی سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے جو پچھلے 50 برسوں میں لوٹ مار کی ہے مولویوں نے. آپ کے علم میں ہے کہ علی خامنائی کے کتنے 100 ارب ڈالر کے اثاثے تھے، مجتبیٰ خامنائی کے 82-88 ارب کے ڈالر کے اثاثے ہیں، اور ہر چھوٹے بڑے مولوی کے اربوں ڈالر کے اثاثے غیر ممالک میں ہیں، اور ان کے گھر گودام اچھے پانی سے اور خوراک سے بھرے ہوئے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی چیز کتنی مہنگی ملتی ہے. جہازوں پر جو دوسرے ملکوں سے، روس سے، سینٹرل ایشیا سے کھانے پینے کا سامان آتا ہے تو اس سامان سے ان کے گھر بھرے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی ایسی پرواہ نہیں. یہ جنگ بازی پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور کل پاکستانی حکام نے پرائیویٹلی یہ گفتگو کچھ اخبار نویسوں تک پہنچائی کہ پاکستان کو ایران کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم پر پریشانی ہے، اور وہ اس کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہے. کالی باف گروپ، اور جن کے ساتھ پزشکیان ہیں صدر اور وزیر خارجہ ہے راکچی، تو یہ گروپ جو ہے اس کے رستے، یہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے رستے پاسداران سے بڑی تیزی کے ساتھ دور ہو رہے ہیں. اور ایک ایرانی میڈیا گروپ نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ یہ جو کالی باف کا گروپ ہے یہ گراؤنڈ گین کر رہا ہے، یعنی ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگرچہ فیصلہ کن پوزیشن میں یہ ابھی نہیں آئے، اور فیصلہ کن پوزیشن میں بدستور پاسداران ہیں. تو یہ ایران جنگ کی صورتحال تھی. آج کا دن بڑا اہم ہے. آج رات کو کچھ بہت اہم خبریں آ سکتی ہیں. تو اب اس خبر کا ذکر جو شام میں ایرانی حملہ ہوا ہے تنف کے امریکی اڈے پر. اچھا، تنف کے اس امریکی اڈے پر حملے کے بعد خود ایران کی سرکاری خبر ایجنسیوں نے یہ خبر جاری کی، پاسداران نے، کہ متعدد ہوائی جہاز تباہ کیے ہیں. متعدد سے مراد ظاہر 3 سے زیادہ، یعنی 4، 5، 6، اور متعدد فوجی بھی مارے ہیں، یعنی متعدد فوجی بھی 5-7 نہیں، متعدد فوجی نہیں، بہت سارے فوجی، مینی. اور مینی کا مطلب ہوتا ہے کہ 10-12 سے زیادہ، 3-4 کو تو مینی نہیں کہتے. 10-12 فوجی مرے ہیں، کئی ہوائی جہاز تباہ ہوئے ہیں، اور کئی ہوائی جہاز، متعدد ہوائی جہاز ان کو نقصان پہنچا ہے. یعنی 5-6 تباہ ہو گئے، 5-6 کو نقصان پہنچا، اور کئی فوجی مارے گئے، دوسرا ساز و سامان بھی تباہ کر دیا، اڈا بھی اڑا دیا. یہ اڈا سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. اس کے اڑنے کا ایشو اس طرح بنتا نہیں ہے جس طرح ایران نے کہا ہے. سینکڑوں کلومیٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا رقبہ وہ امریکہ کے قبضے میں ہے اب بھی، یعنی کم سے کم بھی نہ وہ 50-60 میل چوڑا ایریا ہے.
उस एरिया के अंदर कई इनके हेड क्वार्टर है फौज के छोटे मोटे, जिनको ये बतदरीज अब खाली कर रहा है और वो इलाका शाम को वापस कर रहा है। तो ये जो है सेंटर है तनफ का, ये इराक और शाम के बॉर्डर पर है। यानी इसकी जो फेंस कह लें, जो एक चार दीवारी कांटों वाली दीवार जो होती है, वो जो फेंस है, जो मशरकी फेंस है, वो दरअसल इराक और शाम का बॉर्डर है। यानी उस फेंस के अंदर शाम है, शाम का एरिया है, और फेंस के बाहर इराक का एरिया है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले ईरान ने अमेरिका के किसी अड्डे को इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाया कि वहां मुतअद्दद हवाई जहाज तबाह हो गए हों और मुतअद्दद को नुकसान पहुंचा हो और बहुत सारे फौजी मारे गए हों और अड्डा जो है वो पूरे का पूरा उड़ गया हो। इससे पहले ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उससे बड़ी खबर एक और है, वो मैं आपको देना चाहता हूं कि तनफ के इस अमरीकी अड्डे पर सिरे से कोई हमला हुआ ही नहीं है। इस अड्डे की एक दीवार भी नहीं गिरी है। हवाई जहाज तो क्या, वहां किसी बाइसिकल को भी नुकसान नहीं पहुंचा। असल में वहां हमला हुआ ही नहीं है। शाम पर हमला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहाँ हुआ है, शाम वालों ने बड़ी तलाश के बाद पता चलाया कि यह हमला कहाँ हुआ है। ईरान के मिसाइल इराक और शाम की सरहदी इलाके में एक रेतले मैदान पर गिरे और वो मिसाइल रेत में धंस गए और शामी हुकूमत को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा ये सुराग लगाने में कि वो मिसाइल गिरे हैं तो गिरे कहाँ हैं। उस अड्डे से खासे फासले पर, बहुत सारे किलोमीटर के फासले पर, 25-30 किलोमीटर दूर अब निशाना खता गया, या ईरान ने जानबूझकर उस अड्डे के करीब फेंके। लेकिन खबर जो ईरान ने जारी की वो आपने खुद पढ़ी कि हमने अमरीकी अड्डा उड़ा दिया है, और सूरत हाल यह है कि वहां कोई हमला सिरे से हुआ ही नहीं। अब मुख्तसर तौर पर पाकिस्तान की कुछ खबरें, मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि कई महीनों से पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब सूबे में खुदकुशियां हो रही हैं, और एक नहीं, हर रोज 2-3-4 2-3-4। तो कल 7 अफराद खुदकुशी की नजर हुए। मसलन लाहौर में अमर सद्दो के इलाके में 35 साल शहबाज ने खुदकुशी की। गुर्बत की वजह से बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल, कम तनख्वाहें, बेरोजगारी। फैसलाबाद में, रजा आबाद में किसी खातून ने, कलसूम ने खुदकुशी की, और ढिड्डेवाला में एक साइम शाहिद 23 साल, उसने खुदकुशी की, और पीर महल में सिद्दीक नाम के नौजवान ने खुदकुशी की। सब ने गुर्बत की वजह से। और रहीम यार खां के मुल्क का शहर सादकाबाद में 30 साल रजिया कौसर ने अपने 4 बच्चों, 10 साल अली हसन, 7 साल तैयबा, 4 साल रिहान और 2 साल रजा, इन समेत खुदकुशी कर ली। ये पंजाब में एक दिन के अंदर होने वाली खुदकुशियों की रिकॉर्ड तादाद है, और वजह सबकी गुर्बत और बेरोजगारी। और इस गुर्बत और बेरोजगारी का एक इशारा यूरोपीय यूनियन की सालाना रिपोर्ट में है। मैं उस रिपोर्ट को कोट नहीं कर रहा, यानी उसको पढ़ नहीं रहा, उसका खुलासा भी बयान नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अखबारात में देख ली होगी और टीवी चैनल पर भी वो चली है। लेकिन इसका सिर्फ एक फिक्रा मैं रिपीट करता हूं कि पाकिस्तानी मईशत के तकरीबन तमाम शोबे ज़वाल पजीर हैं, यानी तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे अल्फाज हैं कि तबाही की तरफ जा रहे हैं तमाम शोबे। रिपोर्ट में तो लफ्ज़ है कि बहुत कम शोबों में मामला ठीक है, बहुत कम शोबे, ये अंग्रेजी की जुबानदानी है, उनका उसलूब है। बहुत कम से मुराद होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई कुछ खास उम्मीद नहीं। बज़ाहिर तो इस फिक्र का मतलब है कि उम्मीद थोड़ी सी है, कुछ खास नहीं। लेकिन कुछ खास उम्मीद नहीं का मतलब सुनने वाले साफ समझ लेते हैं कि कोई उम्मीद नहीं। तो ये पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है, और ये शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ वो आपके सामने है। और फिर आज़ाद कश्मीर में भारतीय एक्शन कमेटी जो मुसलसल दहशत गर्दी की वारदातें कर रही है, और वो गुरीला कार्रवाइयों पर उतर आई है। कल उसने साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के इंतखाबी जुलूस पर हमला किया और एक गार्ड को शहीद कर दिया। बहुत सारे मकामात पर इन्होंने सड़कें ब्लॉक की हैं ताकि पाकिस्तानी फौज के ट्रक आगे न जा सकें। ये अब पलट गए हैं दहशत गर्दी की तरफ, खुल्लम खुल्ला टेररिज्म कर रहे हैं
اور وجہ یہ ہے کہ عوام کی اکثریت اب ان سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے. یہ اپنا ایجوکیشن ناکام کروا بیٹھے ہیں. اور باقی کہانی آپ کے سامنے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ آرمی چیف نے فلاں صاحب کو اپنا سفیر مقرر کیا ہے، نمائندہ مقرر کیا ہے، اور ان کے کہنے پر پھر ہم نے یہ کال جو ہے لانگ مارچ کی اس میں التوا کیا ہے. یہ سارا جھوٹ فوجی حلقوں کی طرف سے بھی تردید آ گئی. کسی نے کسی کو سفیر نامزد نہیں کیا، لیکن یہ ایک بہانہ تھا. ان کی سیاسی سپورٹ ختم ہو رہی ہے، اور سیاسی سپورٹ ختم ہونے کے بعد اب یہ دہشت گردی کی طرف آ گئے ہیں. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا.